हाज़रीन ग्रामी कदर, कुरान मजीद अल्लाह ताला की वो किताब है जो उसने कुल इंसानियत की हिदायत के लिए नाजिल की है। और ये सिलसिला वही और रिसालत की कोई पहली किताब नहीं है। हम ये जानते हैं कि इससे पहले भी किताबें हैं जो नाजिल की गई। अगर आप कभी बाइबल को उठा के देखें तो आपको उसमें लिखा हुआ नजर आएगा कि ओल्ड टेस्टामेंट, यानी जो वो किताबें हैं जो यहूदियों के लिए आमतौर पर जिन्हें समझा जाता है कि उनकी हिदायत के लिए नाजिल की गई किताबें, पैदाइश से फिर उसका आगाज होता है। और 5 इब्तिदाई किताबें हैं जिनको तौरात कहा जाता है। फिर उसके बाद दीगर अंबिया के सहाइफ हैं और फिर न्यू टेस्टामेंट, नया अहदनामा। वो पुराना अहदनामा था और फिर नया अहदनामा जो गोया कि अल्लाह ताला ने उस अहद की तजदीद की है जो उन्होंने बनी इसराइल के साथ बांधा था। और वो पैगाम फिर अपने पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर इंजील की शक्ल में नाजिल किया। तो कुरान मजीद इस सिलसिला वही की आखिरी किताब है और इसको आप कह सकते हैं कि ये गोया कि फाइनल टेस्टामेंट है, आखिरी अहदनामा है जो अल्लाह ताला ने अब क़यामत तक के लिए हम सबसे, पूरी इंसानियत से बांधा है। और ये गोया कि इतनी गैर मामूली किताब है कि मैं समझता हूं कि हर वो शख्स जो कुरान मजीद का मुताला करने जा रहा हो किसी भी पहलू से, उसे पहले कुछ देर वक्त लगाकर इस बात को समझना चाहिए कि कितनी गैर मामूली किताब है, इसकी अजमत कैसी है और इसकी क्या अहमियत है। चुनांचे आज की गुफ्तगू में ये कोशिश करूंगा कि कुरान मजीद की इस अजमत के बास पहलू में आपके सामने रखूं। देखिए, पिछली जो किताबें थीं, पिछली जो सहीफे हैं, उनकी नौइयत यह है कि वो बेशक वही इलाही है, अल्लाह का कलाम है, अपने पैगंबरों पे अल्लाह ताला ने अपने कलाम को नाजिल किया है। लेकिन उस इल्का की, उस वही की, उस इल्हाम की हकीकत यह है कि एक वाकया है, एक अकीदा है, एक हिदायत है जो नबी को बताई गई है और इसके बाद नबी ने अपने अल्फाज में वो लोगों तक मुंतकिल की है। कुरान मजीद का मामला बड़ा मुख्तलिफ है और ये पहले ही बता दिया गया था। तौरात में अगर आप देखिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशगोई की गई है और उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि मैं अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जब ये बताया जा रहा है कि उनकी बेइज्जत होगी तो उनको जो किताब दी जाएगी उसमें जो वही होगी उसकी नौइयत यह है कि खुदा का कलाम है जो उनके मुंह में डाला जाएगा। मतलब ये कि अल्फाज भी अल्लाह ताला के होंगे। यानी गोया कि इसको अगर मैं ये ताबीर करूं कि खुदा बोल रहा है तो ये गोया कि उसी बात की एक तरह से ये समझ लिए कि असली ताबीर है, जो बात बाइबल में मौजूद है, तौरात में मौजूद है कि मैं अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। तो इसको जब मैंने ताबीर किया और अपनी एक किताब का इसे उन्वान भी बनाया, एक नॉवेल का, खुदा बोल रहा है, तो उसका मतलब यही है कि इस दफा जो वही है उसके अल्फाज का इंतखाब भी अल्लाह ताला ने किया है और ये गोया कि खुदा की सिफत कलाम का ज़हूर है। यानी अल्लाह ताला बोल रहे हैं और गोया कि अल्लाह ताला मुझे और आपको मुखातिब कर रहे हैं। और ये बात समझ लीजिए कि अल्लाह ताला जब मुखातिब करते हैं किसी को तो उसका मतलब क्या होता है। पहली बात यह कि अल्लाह ताला से हम कलामी का शर्फ आमतौर पे कोई हासिल नहीं करता। जितनी भी मखलूकात हैं उन मखलूकात में से ये इज्जत अल्लाह ताला ने किसी को नहीं दी, बहुत शाज़। आमतौर पर यह मुकाम हामिलीन अर्श का ही है। जो फरिश्तों की हायरार्की में भी जो बुलंद तरीन फरिश्ते हैं अल्लाह ताला सिर्फ उन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। और कुरान ने नक्शा खींचा है कि जब अल्लाह ताला गुफ्तगू करते हैं तो एक घबराहट है, एक लर्जा है जो फरिश्तों के ऊपर ताली हो जाता है। इतने गैर मामूली फरिश्ते, अजीम फरिश्ते, गैर मामूली ताकत के हामिल फरिश्ते, उनके ऊपर भी लर्जा तारी हो जाता है। और जब अल्लाह ताला बात पूरी कर चुकते हैं तब वो समझते हैं कि क्या हुक्म आया है, क्या फरमान जारी हुआ है, और फिर दिलो जान से उस हुक्म को नाफिज करने के अमल में मशगूल हो जाते हैं। फिर दर्जा ब दर्जा वो हामिलीन अर्श से फिर निचले फरिश्तों तक, यानी फरिश्तों की एक हायरार्की है, उन तक पहुंचते वो सारे अहकाम फिर मखलूकात में नाफिज होते हैं। तो अल्लाह ताला मुखातबत का शर्फ नहीं देते। ये बहुत बड़ी इज्जत है, ये बहुत बड़ा एजाज है। ये एजाज मुझे और आपको दिया गया है। अल्लाह ताला ने कलाम किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से गोया कि जो अल्फाज अदा हुए हैं वो खुदा ही बोल रहा है। और हम जब पढ़ेंगे तो आप देखिएगा
اور ویسے بھی بہرحال آپ سب کو یہ بات معلوم ہے، قرآن مجید آپ پڑھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی میں کے اسلوب میں بول رہے ہوتے ہیں فرسٹ پرسن میں، اور کبھی ہم کے اسلوب میں بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ گویا کہ بتاتے ہیں، بغیر کسی شبے کے بتاتے ہیں کہ میں ہی بول رہا ہوں. تو یہ اس بات کا مطلب ہے کہ خدا بول رہا ہے تو ایک حقیقت ہے، لیکن خدا کس سے بولتا ہے یہ دوسری حقیقت ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے. تو یہ عزت ہے جو مجھے اور آپ کو دی گئی، اور یہ بڑی غیر معمولی بات ہے. آدمی کو اس کا احساس ہو جائے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کتنی بڑی عزت، کتنا بڑا اعزاز ہے جو ہمیں دیا گیا. اور پھر ذرا سوچئے میں اور آپ کرتے کیا ہیں، ہماری قوم کرتی کیا؟ اس قرآن مجید کے ساتھ اٹھا کے کونے میں رکھ دیا، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، سمجھا تو عمل نہیں کرتے. تو یہ عام طور پر ہمارا رویہ ہوتا ہے. تو ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ خدا کے کلام کے ساتھ اگر ہمارا یہ رویہ ہے تو پھر ہم کسی پہ زیادتی نہیں کر رہے بلکہ اپنے ساتھ ہی زیادتی کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس چیز کو موضوع بنایا، اس عظمت کو ذہن میں رکھ کے، تو آپ نے ایک بڑی خوبصورت تعبیر اختیار کی ہے. آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. تو حضور نے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ گویا کہ اگر زندگی میں میں اور آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے اچھا کام یہ ہے، سب سے بڑا کام یہ ہے. اور اس لیکچر کے آخر میں قرآن مجید کی بعض آیات آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اتنا غیر معمولی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ تم دنیا جمع کر رہے ہو نا، یہ سب سے بہتر ہے، یہ سب سے بہتر ہے. تو حضور نے بھی اس کو اپنے طریقے سے بیان کیا ہے کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. اچھا، پھر ایک اور پہلو ہے قرآن مجید کا، کیونکہ نبوت ختم ہو گئی ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، تو قرآن مجید میں پھر یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ اس کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا گیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن کو، اس ذکر کو، اس نصیحت کو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو قرآن مجید کی یہ عظمت ہے کہ ایک طرف تو اس کے الفاظ کا انتخاب اللہ تعالیٰ کا اپنا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کی حفاظت جو ہے وہ بھی اللہ نے اپنے ہی ذمہ لے رکھی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ تاریخ میں جب یہ چیلنج دیا گیا تو اس وقت صورتحال کیا تھی؟ مسلمان پٹ رہے تھے، مارے کھا رہے تھے، جان بچانی مشکل تھی، ظلم و تشدد کا سامنا تھا، تکذیب اور استہزاء کا موضوع تھا جو مسلمانوں کو بنا لیا گیا تھا، ہجرت کرنی پڑ رہی تھی، یعنی یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اور قرآن نے سورہ ہجر میں یہ چیلنج اس وقت دیا جب جان بچانا مشکل تھی، اور بچا کے دکھایا، حفاظت کر کے دکھائی. اس طرح حفاظت کر کے دکھائی کہ ایک ایک لفظ آج کے دن تک موجود ہے، ایک ایک لفظ آج کے دن تک موجود ہے. قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اس کا کلام ہے، اس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور کتاب محفوظ ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے. تو اس اعتماد کے ساتھ میں اور آپ، یعنی حضور سے 1400 برس کے فاصلے پہ ہم کھڑے ہیں، لیکن قرآن مجید ہمیں اعتماد دلاتا ہے کہ آپ بالکل آج بھی وہی بات سن رہے ہیں، وہی بات پڑھ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی. تو اس اعتماد کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، پھر اس کی ہدایت کی نوعیت کیا ہے؟ قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے کہ یہ ہدی للناس ہے، انسانوں کے لیے ہدایت ہے. لیکن ہدایت کیسی؟ بینات من الہدی والفرقان، یعنی ہدایت بالکل واضح دلائل، روشن نشانیاں ہیں، حق و باطل کی واضح کسوٹی ہے. جو بات بیان کرنی ہوتی ہے اتنی صراحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ کوئی ڈاؤٹ نہیں رہتا، کوئی شک نہیں رہتا. اور اس کے لیے قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو بہت آسان کر دیا گیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. گرچہ قرآن مجید کا ایک بہت مشکل پہلو بھی ہے، اور مشکل پہلو کو قرآن مجید نے خود بیان کیا ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے نازل کی ہے. کس لیے نازل کی ہے؟ بابرکت کتاب کہ لوگ اس کی آیات پر تدبر کریں. اور تدبر کرنے والے جانتے ہیں کہ ساری زندگی وہ لگا دیتے ہیں، اس کے بعد بھی انہیں پتہ چلتا ہے کہ ایک نئی چیز ہے جو واضح ہو رہی ہے. لیکن دوسری طرف نصیحت حاصل کرنے کے لیے کتاب بڑی آسان ہے.
اور روشن دلائل کی شکل میں، واضح دلائل کی شکل میں. اتنی روشنی ہے کہ آدمی خود اندھا ہو تو ایک دوسری بات ہے، ورنہ اگر راستہ پانا چاہ رہا ہے تو پھر منزل تک پہنچنے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ قرآن مجید کی عظمت کا ایک اور پہلو ہے. تیسری چیز جو میرے اور آپ کے پہلو سے سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ دیکھیے قرآن مجید ہماری منزل کو ہمارے سامنے بالکل کلیئر کٹ رکھتا ہے، اور اسی طرح اس منزل تک پہنچنے کا راستہ قرآن مجید اس میں بھی کوئی شک نہیں چھوڑتا، اس میں بھی کوئی شک نہیں چھوڑتا. منزل کیا بتاتا ہے؟ آخرت کی کامیابی. چنانچہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس امت میں، یعنی ویسے تو بہت کچھ اختلافات ہوتے ہیں، اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ دین کی ساری صحیح و جہت کا جو مقصود ہے وہ آخرت میں نجات ہے. کسی بھی مذہبی آدمی کو آپ بٹھا لیں، اس سے گفتگو کریں تو آپ کو پتہ ہی چلے گا، ہو سکتا ہے ایک شخص ایک کام کر رہا ہو، دوسرا شخص دوسرا کام کر رہا ہو، لیکن وہ چاہتا کیا ہے؟ وہ آخرت کی نجات چاہتا ہے، آخرت کی فلاح چاہتا ہے. تو اس معاملے میں بالکل جو ایک کنفرمیشن پائی جاتی ہے اور ایک نوعیت کا اجماع جو پایا جاتا ہے، تو اس کا پس منظر کیا ہے کہ قرآن مجید نے اس بات کو بالکل واضح کیا ہے، کوئی اس میں شک نہیں چھوڑا. اسی طریقے سے قرآن مجید اس راستے کو بھی بیان کرتا ہے، اس راستے کو بھی بیان کرتا ہے جو اس جنت تک لے جانے والا ہے اور بالکل کلیئر ہے. لیکن اس میں سوسائٹی میں کچھ سوالات ہیں، کچھ اختلافات ہیں. اختلافات اس پہلو سے نہیں ہے کہ اس راستے کے راستہ ہونے میں کوئی شک ہے، نہیں. ہمارے دینی علم میں کچھ مسائل ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ مختصراً بیان کر دوں، جس کی وجہ سے یہاں پر ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. یعنی منزل پہ تو سب کا اتفاق ہے، راستے کے بارے میں جو چیزیں آگے پیچھے ہوئی ہیں اس کی کچھ وجوہات ہیں، وہ میں ایک ایک کر کے اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے یہ بات تو ہم ڈسکس کر چکے کہ قرآن مجید کتاب محفوظ ہے، تبدیلی نہیں ہو سکتی، تحریف نہیں ہو سکتی، انحراف نہیں ہو سکتا، کمی نہیں ہو سکتی. ایک چیز ہو سکتی ہے، اضافہ ہو سکتا ہے. یعنی قرآن مجید میں تو اضافہ نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال دین کے نام پہ کسی بھی کانٹینٹ کا آپ اضافہ کر سکتے ہیں. اس کا راستہ اللہ تعالیٰ نے بند نہیں کیا ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے پورا انتظام کیا، حضور نے بھی اس کو بتا دیا، اس بات کو واضح کر دیا کہ ہمارے دین کے اندر جو شخص بھی کسی نئی بات کا اضافہ کرتا ہے تو وہ قابل رد ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو شخص اس دین میں کوئی اضافہ کرتا ہے جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے، اسی کو بدعت کہتے ہیں. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو موضوع بنایا ہے، ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. یعنی یہ مقام ہم یہاں پر پڑھیں گے، سورہ اعراف کا یہ مقام ہے جس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں حرام قرار دی ہیں، جو اصولی چیزیں حرام قرار دی ہیں. اس میں سے جو 5ویں چیز ہے وہ یہ ہے، ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. تم خدا کی طرف منسوب کر کے وہ کہنے لگو جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ہے، بغیر علم کے تم اپنی طرف سے باتیں کرنے لگو. تو یہ دروازہ تو بہرحال کھلا ہوا ہے، یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، تو دین کا علم کہیں غائب نہیں ہوا. لیکن یہ ممکن ہے کہ دین کے نام کے اوپر کچھ اور چیزیں آپ پیش کر دیں اور لوگ ان کو دین سمجھ کر اختیار کر لیں، ان کو دین کا نصب العین بنا لیں، دین کا ہدف بنا لیں. اس کے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور اس کو آپ کو یاد ہوگا، میں نے جو ناول لکھا خدا بول رہا ہے، تو اس میں تمثیل سے اس کو واضح کیا ہے کہ قرآن مجید ایک لکیر کی طرح ہے. اس لکیر کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے ساتھ آپ 6 لکیر اور کھینچ دیں تو کیا ہوگا؟ یہ لکیر غیر اہم ہو جائے گی، ارریلیونٹ ہو جائے گی. یہ قرآن مجید کے ساتھ ہوا ہے. ہم نے اس طرح قرآن مجید کو ارریلیونٹ کر دیا کہ دین کے نام پہ 6 7 8 10 15 جس کے پاس جو قلم آیا، جو خیالات کا قلم آیا، جو خواہشات کا قلم آیا، اس نے اپنی لکیر کھینچ دی. جب وہ لکیر کھنچ گئی تو گویا کہ قرآن مجید جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، وہ کہیں نہیں گیا، لیکن ایک نئی چیز کا اضافہ ہو گیا، وہ چیز اہم ہو گئی، وہ چیز مرکز نگاہ ہو گئی. تو یہ پہلا مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو قرآن مجید میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ سنت میں ہوں، انہیں ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ کے طور پہ بیان کیا ہو. وہ ہو سکتا ہے بعض چیزیں مستحبات ہوں،
بعض چیز ہماری فقہی اصطلاح میں جنہیں کہتے ہیں ہم کہ واجبات کی ہیں، بعض چیزیں ہو سکتا ہے کہ کچھ سطح پہ فرائض بھی ہوں. ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ آپ اپنے ذوق کے پیش نظر ایک چھوٹی چیز کو اٹھائیں اور اس کو آپ ذرے کو پہاڑ بنا دیں، قطرے کو دریا بنا دیں. اس انگریزی میں کہتے ہیں شفٹ آف ایمفیسس، یعنی آپ نے کسی بھی چیز کو لیا، اس کی اہمیت کو 1000 گنا بڑھا کر آپ نے اس کو میگنیفائی کیا اور آپ نے فرع کو اصل بنا دیا، جس کو کل بنا دیا، اور جو چیز غیر اہم تھی اس کو اہم ترین بنا دیا، اور وہ پھر دین کا معیار بن جاتی ہے، وہ نیکی کا معیار بن جاتی ہے، وہ تقوی کا معیار بن جاتی ہے. ایک صالح آدمی کیسا ہوتا ہے؟ اگر آپ تصور کریں ہمارے معاشرے میں ایک صالح آدمی کا کیا تصور ہے تو آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے گی. صالح آدمی کا جب ہم لفظ بولتے ہیں تو کیا ذہن میں آتا ہے؟ میں گارنٹی سے کہتا ہوں قرآن کا مطلوب انسان میں جو کچھ آپ پڑھنے جائیں گے وہ ذہن میں نہیں آتا. یہی شفٹ آف ایمفیسس ہے. کچھ اور چیزیں ذہن میں آتی ہیں، اور وہ چیزیں جو ہمارے یہاں معیار ہیں اگر وہ کسی شخص میں ایبسنٹ ہیں تو پھر وہ شخص چاہے اللہ تعالیٰ کی کسوٹی پہ آخری درجے کا متقی ہو، ہمارے یہاں وہ نیک آدمی نہیں سمجھا جائے گا، اور عالم ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. تو یہ دوسرا مسئلہ ہے جو اس حوالے سے موجود ہے. تیسرا مسئلہ جو خود اہل مذہب نے پیدا کر رکھا ہے کہ دیکھیے جو آدمی سماج کے لیے اٹھتا ہے عام طور پر اس کے ذہن میں ایک چیز سوار ہوتی ہے، اور اسی کو اہل مذہب جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. یہ لفظ مجھے استعمال کرنے دیجئے کہ دیکھیے معاشرے کا کوئی درد ہوتا ہے نا، آدمی خیر و شر کا ایک شعور ہوتا ہے، اپنی ذات سے اوپر اٹھنے کا ایک دائیا ہوتا ہے، تو آدمی سماج کے لیے اٹھتا ہے. آپ سب بھی ظاہر ہے کسی پس منظر سے متعلق ہوں، میں بھی کسی نہ کسی درجے میں یہی احساس رکھتا ہوں. اچھا آدمی اٹھ تو جاتا ہے. تو اہل مذہب یہ کہتے ہیں، جو مذہب کے نام پہ کھڑے ہوئے لوگ ہیں، کہ بھئی تمہیں دنیا کو بدل دینا ہے، یہ ہے تمہارا کام. کتنی برائی ہو رہی ہے، یہ برائی کیسے جاری رہ سکتی ہے؟ اس کو ختم ہونا چاہیے، اس کو ختم کر دو. چنانچہ دنیا کو بدل دینے کا جذبہ یہ دینی جذبہ بن گیا. اس وقت جتنے بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں مذہب کے نام پہ، اور جب بھی کھڑے ہوتے ہیں، یہ عام طور پہ ان کا ہدف ہوتا ہے دوسرے لوگوں کو بدل دیں، سماج کو بدل دیں، ایک نیا نظام لے آئیں، سب چیزیں ٹھیک کر دیں. سوال یہ ہے کہ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، میں پورے اعتماد کے ساتھ آپ سے بات عرض کرتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، بلکہ میں اس کے برعکس یہ کہوں گا یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے خلاف ہے. یہ ان کی اسکیم ہی نہیں ہے. افا انت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، یہ اللہ تعالیٰ نے حضور سے کہا ہے. اللہ تعالیٰ حضور سے کہتے ہیں کہ کیا تم لوگوں کو مجبور کر دو گے کہ وہ ایمان لے آئیں؟ اگر اللہ نے نیک بنانا ہوتا سب کو تو ایک اشارہ کرتے سب نیک ہو جاتے. اسکیم کیا ہے؟ اسکیم یہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اما شاکر و اما کفورا، تمہاری مرضی ہے، چاہو تو شکر گزار ہو جاؤ، چاہو تو انکار کر دو، چاہو تو نافرمان بن جاؤ. یہ سودا دل کا سودا ہے. یہ بازی تو آپ کے شوق کی بازی ہے. جنت بھی سامنے ہے، جہنم بھی سامنے ہے، رہنمائی کر دی گئی ہے، اور آپ کو اختیار دے کے بھیجا ہے، ارادہ دے کے بھیجا ہے، بلکہ بادشاہ بنا دیا، خلیفہ بنا دیا. اب جو مرضی ہے چاہے کرو. اپنی مرضی اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اپنا پیغام پہنچا دیا اور فری ہینڈ دے دیا، جو کرنا ہے کرو. تم بادشاہ ہو، اپنی ذات پہ تمہارا حکم چلتا ہے. دنیا میں بھی تم جو کچھ چاہو اس میں سے بہت کچھ کر سکتے ہو، کرو، لیکن اس کی قیمت پھر آخرت میں دینی پڑے گی. تو یہ ساری اسکیم اگر واضح رہے کہ چوائس دی گئی ہے، اختیار دیا گیا ہے، ارادہ دیا گیا ہے، اور پھر فیصلہ آپ کو کرنا ہے. آپ کے فیصلے پہ جنت ملے گی یا جہنم ہوگی. ہم مذہبی لوگ پوری اسکیم کو الٹنا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو زبردستی نیک بنانا چاہتے ہیں. تو یہ اسکیم ہی نہیں ہے. قرآن مجید نے بالکل واضح کر دیا اس توازن کو. انہوں نے جنت میں داخلے کا جو معیار ہے، فلاح کا جو معیار ہے، بیان کر دیا. قد افلح من تزکا، 4 الفاظ میں پوری داستان ہے جو بیان کر دی. فلاح پا گیا وہ شخص جس نے پاکیزگی اختیار کی. جو کچھ دوسروں کے حوالے سے ذمہ داری ہے وہ کیا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے. اس کے لیے مذہبی اصطلاحات ہیں، احکام موجود ہیں، ان کو ہم پڑھیں گے بھی. امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، تواصی بالحق ہے، تواصی بالصبر ہے. مطلب کیا ہے کہ معاشرے میں خیر و شر کا شعور زندہ رہے، حق کی شکل میں موجود رہے. اس کی نصیحت کرنی ہوگی، اس کی تلقین کرنی ہوگی، اس پر ثابت قدمی کی تلقین کرنی ہوگی. آپ لوگوں کو ایسا نہیں چھوڑ سکتے. توجہ دلائیں گے، لیکن کیا ان کا گریبان پکڑ کے ان کو نیک بنائیں گے؟ نہیں، یہ نہیں کرنا.
تو اس کو بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ پرابلم ہمارے مذہبی فکر میں تیسرا ہو گیا. ان 3 چیزوں کی بنا پہ ہوا یہ ہے کہ جو اصل پیغام تھا، اصل مطالبہ تھا، جو اصل تعلیم تھی، وہ سب کی سب پس پش چلی گئی ہے، سب کی سب پس پش چلی گئی. تو یہ جو اب ہمارا مقصد ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہے، وہ یہ کہ اس اصل پیغام کو، منزل تو سب مان رہے ہیں کہ آخرت کی منزل ہے، جو راستہ ہے اس راستے کو بھی ہم بالکل واضح کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیں. یہ میرا اور آپ کا ہدف ہونا چاہیے. تو یہ جو ہم کورس اب پڑھنے جا رہے ہیں، یہ اصل میں اسی راستے کو سیکھنے کا عمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ بتایا ہے، ہر جگہ بتانے کے بعد گارنٹی بھی کیا ہے. یہ جو میں نے 22-23 مقامات کا انتخاب کیا ہے جن کو ہم آنے والے دنوں میں یہاں پڑھیں گے، ان میں سے ہر مقام کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 2 3 4 5 6 ڈوز اینڈ ڈونٹس کی شکل میں بتاتے ہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. یعنی ایک تو ہے نا کہ ایمانیات، قرآن نے اس کی بڑی تفصیل کی ہے، اس کے بعد استدلال، قرآن نے اس کی بھی بڑی تفصیل کی ہے. لیکن ہم چونکہ مان چکے ہیں تو اس لیے وہ منزل تو ہم نے عبور کر لی. خیر وہ بھی ہمارا کوئی کارنامہ نہیں، ہم پیدا یہاں پہ ہو گئے، تو اس لیے میں تو اس کو بھی پڑھا رہا ہوں، یعنی ایمانیات کو بھی پڑھا رہا ہوں، اس کے دلائل بھی پڑھا رہا ہوں، تاکہ اس کو بھی ہم اپنی ذاتی ڈسکوری بنائیں. لیکن خوش قسمتی سے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے ہیں تو وہاں تو ہم مان رہے ہیں. تو اب مسئلہ کہاں ہے؟ اللہ کو ایک کہنا مسئلہ ہے نہیں، ہماری گوٹ کہاں پھنسی ہوئی ہے. ایک کہہ کے اس کا بات نہیں ماننی، ہم نے کرنی وہی ہے جو میرا مفاد ہے، میری خواہش ہے، میرا دل چاہے گا، کروں گا میں وہ. تو یہ جنگ جو اپنے نفس سے لڑنی ہے، اور یہ جنگ جو اپنے ماحول سے لڑنی ہے، یہ جنگ جو اپنے حالات سے لڑنی ہے، اس میں پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ جنگ کیا لڑنی ہے. وہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے ان کی جنگ لڑنی ہے. ان کی جنگ لڑیں گے تو اجر ملے گا، اپنی جنگ لڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ تو خود کر کے آئے ہو، میں نے تو نہیں کہا تھا. تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ اس کورس میں ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ پن پوائنٹ کر کے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں میں کیا چاہتا ہوں، اور ہر جگہ وہ بتاتے ہیں، گارنٹی کرتے ہیں کہ کرو گے تو جنت ملے گی، یہ کرو گے تو فلاح پاؤ گے. کہیں منفی چیز بیان کریں گے تو بتا دیں گے یہ شیطان کا راستہ ہے، اچھی باتیں بیان کریں گے تو بتا دیں گے یہ صالح لوگوں نے سکھایا ہے، ان کا طریقہ ہے. تو جس اسلوب سے آدمی کو اطمینان ہو سکتا ہے، اس راستے پہ اس کا دل مطمئن ہو سکتا ہے، وہ موٹیویٹ ہو سکتا ہے، وہ سارے اسالیب بھی اس میں موجود ہیں. یہ خصوصیت ہے ان مقامات کی. باقی یہ کہ میں نے یہ جو کتاب لکھی ہے قرآن کا مطلوب انسان، جہاں پر یہ ساری چیزیں جمع کر دی، اس کے آخر میں نے ایک مضمون لکھ کے یہ بتا دیا کہ یہ مقامات کیوں لیے گئے ہیں، اس میں اگر کوئی چیز نہیں لی گئی تو کیوں نہیں لی گئی، چھوڑا ہے تو کیوں چھوڑا ہے، ان کی کیا اہمیت ہے، کیا سگنیفیکنس ہے. وہ چونکہ تفصیل سے ایک تحریر کی شکل میں آ گیا ہے، تو میری درخواست یہ ہے 3-4-5 صفحوں کی وہ تحریر ہے، اس کتاب کے آخر میں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. کتاب نہیں ہے تو انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کا ضرور مطالعہ کر لیجئے. آخری جو چیز اس حوالے سے میں عرض کروں وہ یہ کہ دیکھیے یہ وہ علم دین ہے جس کو سیکھنا ضروری ہے، یعنی ایمان، اخلاق و شریعت. یہ تینوں چیزیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے یہ میری زندگی کا ایک بڑا اہم ٹاسک ہے کہ یہ دین جس کے اوپر نجات منحصر ہے، یعنی ایمان، اخلاق، شریعت، قیامت کے دن جب میں اور آپ پیش ہوں گے تو یہ 3 پرچے ہیں جو ہمیں دیے گئے ہیں، ان 3 میں سے کہیں سے بھی سوال کر لیں گے اللہ تعالیٰ، اور ان 3 کی بنیاد پہ چیک کریں گے کہ ایمان کے متعلق جو میں نے کہا تھا وہ بے کم و کاست ہونا چاہیے، نہ کم نہ زیادہ. اخلاقیات کے حوالے سے جو کہا تھا بندے کا عمل اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اور شریعت کے جو احکام اس فرد سے ریلیٹڈ تھے، یعنی شریعت میں احکام ہر طرح کے ہیں، بعض ایسے ہیں جن کا ساری زندگی مجھ سے آپ سے ہو سکتا ہے واسطہ ہی نہ پڑے، لیکن جن کا تعلق مجھ سے اور آپ سے، ایک عام آدمی سے، وہ ہم پڑھیں گے، اس کے بارے میں اس کا رویہ کیا رہا. تو یہ 3 چیزیں انشاءاللہ ہم یہاں پڑھیں گے. لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ پرچہ اگر ہم نے حل کر لیا تو آخرت کی پھر نجات یقینی ہے. اور اس گفتگو کے آخر میں چاہوں گا کہ اب قرآن مجید کی وہ آیات آپ کے سامنے رکھ دوں جو قرآن مجید کی عظمت کا بھی بیان ہے اور اس بات کا بھی بیان ہے کہ جو کچھ ہم پڑھنے جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کتنا غیر معمولی ہے. سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے انسانوں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور،
تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی ہے، اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے یعنی امراض ہیں ان کی شفا آ چکی ہے۔ اپنی نوعیت کے اعتبار سے کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ اس دنیا میں راستہ دکھایا جا رہا ہے، اور رحمت کا مطلب کیا ہے کہ آخرت میں خدا کی رحمت، جنت، اس کی نعمتیں، اس کے انعامات۔ اور پھر جو بات شروع میں کہی گئی ہے کہ نصیحت آ گئی ہے، دیکھیے ہم میں سے ہر شخص جب کسی سے محبت رکھتا ہے، ایک تعلق رکھتا ہے، تو اس کو سمجھاتا ہے، اس چیز کا بیان ہوتا ہے۔ میں اور آپ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، برا بھلا سمجھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ گویا کہ اس مقام پہ آ کے کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری طرف نصیحت بھیجی ہے، موعظہ حسنہ بھیجا ہے اور سمجھایا ہے، تمہارا برا بھلا سمجھایا ہے، باز آ جاؤ۔ پھر تم مریض ہو، تمہارے دلوں میں شیطان روگ لگا دیتا ہے، ان کی شفا بھیجی، مرہم دیا ہے تمہیں، یہ مرہم لگا لو۔ تم زخمی ہو، مجھے پتا ہے تمہاری روح زخمی ہے، انسانیت کی روح زخمی ہے، اپنے زخموں پر یہ مرہم لگا دو۔ یہ تمہارے لیے راستہ ہے جو میں نے بیان کیا ہے، اس کو اختیار کر لو۔ اس کو اختیار کرو گے تو میری وہ رحمت جو ختم نہ ہونے والی رحمت ہے، آسمان و زمین سے بڑی بادشاہی، آسمان و زمین سے بڑی بادشاہی سوچ سمجھ کے کہا ہے میں نے، اس لیے کہ یہ بادشاہی 7 آسمانوں تک جائے گی، 7 آسمانوں تک جائے گی۔ سماوات کا لفظ ہے قرآن مجید میں، وہ جنت جس کی وسعت زمین و آسمان سے بڑھ کر ہے، وہ ملنے والی ہے، وہ عطا کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اس پہ پھر وہ تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ سب تو ہو گیا، شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ تبصرہ کہیں اور نہیں کیا۔ اب جو میں کرنے جا رہا ہوں تو ابھی میں نے آیت پڑھی، فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پہ خوشیاں مناؤ، ہُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو تم جمع کرنے میں لگے رہتے ہو نا، یہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خوشیاں مناؤ، اس کے اوپر سیلیبریٹ کرو، جو تمہیں ملنے والا ہے تم اندازہ نہیں کر سکتے، تمہارے ہاتھ میں نے خزانے کا نقشہ رکھ دیا، جو بادشاہی تمہیں اس کے نتیجے میں ملے گی، اس نقشے کو اگر تم فالو کرو گے، اس کے سٹیپس کو فالو کرو گے، تو جو تمہیں کامیابی ملے گی، جو اجر ملے گا، جو ریوارڈ ملے گا، جو بدلہ ملے گا، جب وہ ملے گا تو تم سوچ نہیں سکتے کیا ہوگا۔ یعنی اتنی بڑی بادشاہی ہے، اتنی بڑی نعمت ہے۔ دیکھیے اس بات کو سمجھیے کہ مجھے آپ کو کوئی آج آ کے یہ بتا دے کہ جی تمہاری 10 لاکھ روپے کی، 10 کروڑ روپے کی لاٹری نکلی آئی ہے، تو 10 کروڑ روپے کی اگر لاٹری نکلی آئی ہے تو میری اور آپ کی ایکسائٹمنٹ کیا ہوگی؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں۔ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پہ خوشیاں مناؤ، جو تم جمع کر رہے ہو، جس کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو، یہ کار، یہ بنگلہ، یہ گاڑی، یہ سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بادشاہی ہے جو آسمان سے زمین تک پھیلی ہوئی ہے۔ تو قرآن مجید ہمارے پاس وہ خزانے کا نقشہ ہے جس کو اگر ہم نے اپنی زندگی بنا لیا تو پھر یہ بادشاہی ہماری انشاءاللہ۔ اسی کا ہم آنے والے دنوں میں مطالعہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔